जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त एक बड़ी बात हो रही है और वो ये बात हो रही है कि इंडिया और चाइना की जो जंग है, वो जो मॉडर्न वॉर है, ये एआई डोमेन में होनी है। आपको पता है रिसेंटली अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन, उन्होंने अभी पिछले महीने ही 27-28 अगस्त को चाइना का दौरा किया और चाइनीज़ लीडरशिप से वो मिले। और दोनों ममालिक जो हैं, वो एक ही चीज़ पे बात कर रहे थे कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन पे जो है वो फ़ोकस करना है। क्योंकि जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं, वो उस नहज पे नहीं हैं जिस नहज पे होने चाहिए। मतलब कि अमेरिका चाइना पे जो है वो टफ़ टाइम देना चाहता है। सो इंडिया और चाइना की जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन है, वो भी उस लेवल पे नहीं है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है कि जो जैक सुलिवन है, उन्होंने कहा कि 2 इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं अमेरिका के लिए। एक तो उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में जो टॉक्स हैं, वो अमेरिका और चाइना में नहीं हो रही। तो अगर अमेरिका और चाइना में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स नहीं हो रही, तो इंडिया और चाइना के बीच में भी बिल्कुल नहीं हो रही। सो इसीलिए सारा ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें इंडिया बहुत बढ़-चढ़ के चाइना के खिलाफ जो है वो महाज़ खोल रहा है और उसको ये पता चल रहा है कि जैसे अमेरिका को चाइना का राइज़ पसंद नहीं है, इसी तरह चाइना को इंडिया का राइज़ भी पसंद नहीं होगा। देखिए अमेरिका को तो एक एडवांटेज है कि अमेरिका एक अटलांटिक एक क्रॉस अटलांटिक एक कंट्री है, वहाँ पहुँचना, वहाँ सारा कुछ करना कराना बड़ा मुश्किल काम है। उनके एक तरफ पैसिफिक है, एक तरफ अटलांटिक है, वहाँ जिसने भी हमला करना है वो फ़ौजें लेके तो उसने नहीं जाना। बहरहाल इंडिया को ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि चाइना इज़ अ राइवल जो बिल्कुल साथ बॉर्डर लगता है, तो उसको देख के इंडिया को भी अब थोड़ा कैपेबिलिटी एनहांस करनी पड़ रही है, ग्लोबली रेलेवेंस है एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। जबकि नुकसान ये है कि बिल्कुल साथ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो मसला तो हो सकता है कि अमेरिका के लिए तो कोई नेबर में चैलेंज नहीं था। इंडिया चाइना के नेबरहुड में चैलेंज है इंडिया और इंडिया के नेबरहुड में चाइना है, पाकिस्तान और चाइना। सो ये चीज़ें थोड़ी-सी हैं। सो ये जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है अब आपको मज़े की बात बताऊँ, इस वक़्त ये जो अभी चल रहा है कि साउथ कोरिया के अंदर एक समिट हुई है, ठीक है जी? कि हाउ टू यूज़ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन। किस तरह पुरअमन तरीके से जो है वो हम अच्छे अंदाज़ से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को मिलिट्री डोमेन में लेके आ सकते हैं, नॉट पुरअमन बट इन अ रिस्पॉन्सिबल वे किस तरह लेके आ सकते हैं। और इसमें ये है कि ग्लोबल नॉर्म्स एस्टेब्लिश की जाएँ। अब इंडिया जो है इन इस तरह की डिस्कशंस में कहीं दुनिया में एंगेज नहीं है, ठीक है जी। इंडिया समझ लें कि इस तरह की गेम से बाहर है, ठीक है। सो इसलिए कहा जा रहा है कि चाइना और इंडिया की जो लड़ाई है वो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो सिंस 2020 इसी डोमेन में सोच रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया को जो है वो अमेरिकन इस हवाले से एम्पावर करेंगे? ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है जी। अब जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है ना वो आप ये समझ लें कि वो एक प्रेफर्ड पोज़ीशन में है कि एक तो उसने अपनी सिचुएशन डिक्लेयर नहीं की हुई कि वो किस तरह सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे जैक सुलिवन ने कहा कि ना तो हमारी टू मिलिट्री डिस्कशंस हैं और ना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की डोमेन में डिस्कशन है। सो हमें ये डिस्कशंस करने की ज़रूरत है। अब ये चाइना के लिए एक चैलेंज है। और अमेरिका के लिए भी चैलेंज है। लेकिन अगर मैं थोड़ा-सा इसमें ये बताऊँ कि गज़ा के अंदर जो वॉर हुई है और यूक्रेन के अंदर जो वॉर हुई है, वहाँ पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। आपको पता है कि जो इज़राइल की डिफेंस फ़ोर्सेज़ हैं, उन्होंने एआई बेस्ड प्रोग्राम्स है लवेंडर एंड द गॉस्पेल उसके ज़रिए उन्होंने बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे डिटेक्ट किया कि कहाँ-कहाँ पे उनके जो मिलिटेंट ग्रुप है, हमास हो सकता है। सो ये इज़राइल बेस्ड जो मैगज़ीन्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो भी इस हवाले से ये बात कर रही हैं, ठीक है जी। गो के जो इज़राइली डिफेंस फोर्सेज़ है, उसने इस हवाले से कंप्लीटली डिनाई किया है कि हमारे पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है।
اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی وی آر ان اے پروسیس، یہ انٹیلیجنس سورسز کے ذریعے ہم حملے کر رہے ہیں، جبکہ یوکرین کے اندر بھی یہی ہوا ہے۔ کیونکہ انڈیا کے اندر ایک بحث چڑھ گئی ہے کہ جو رشین ٹینک ہیں وہ کس قابل ہیں، ٹھیک ہے؟ سو انڈیا کے اندر یہ جو بحث ہے رشین ٹینک کس قابل ہیں، یہ ایک اٹس اے پرابلمٹک تھنگ۔ اب فار ایگزامپل یوکرائن کے اندر جو ڈسکشن ہے کہ جی اس کے اندر یہ چیزیں چلی ہیں کہ یوکرائن جو ہے وہ ایک اے آئی ڈرونز جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے، جس جو ویژول سسٹم بھی جس کے اندر ہوگا، جو ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، ڈرونز کو فلائی کر سکتا ہے، اور بڑے کمپلیکس پروگرام ہیں، جسے وہ کہتے ہیں نا یہ ایریل وہیکلز ہوں گی، اور یہ ایریل وہیکلز ہوں گے، مطلب ڈرونز کی تو ہوں گے لیکن ایریل وہیکلز ہوں گے۔ سو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اس کو ذاتی طور پہ ایک امپورٹنٹ چیز سمجھتا ہوں، کہ یوکرائن بھی اسی چیز میں کر رہا ہے۔ اگر یوکرائن کر رہا ہے تو سمجھ لیں اس میں امریکنز یہ کر رہے ہیں، یوکرائن نے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس میں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ان کیس انڈیا جو ہے اس کو یہ چیلنج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کس طرح کے چیلنج ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ انڈین جو ملٹری ہے وہ اس طرح کی نیٹ ورکنگ نہیں رکھتی، ٹھیک ہے جی، تینوں کی تینوں جو فزیکل سروسز ہیں، اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ انڈین آرمی کے اندر ابھی ڈیجیٹائز وار جو ہے، ٹھیک ہے جی، وہ نہیں ہے جو انٹیگریٹڈ فزیکل اینڈ ورچوئل ڈومینز میں، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ انفارمیشن جو سپریمیسی ہو۔ دیکھیے کسی بھی جنگ کے اندر کسی بھی فوج کے پاس اگر انفارمیشن سپریمیسی ہے اور وہ ڈیجیٹل وار میں جانا چاہتی ہے تو اس کو یہ چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی۔ سو یہ نیٹ ورکنگ تینوں جو ڈومینز ابھی جیسے فار ایگزامپل وہاں پہ جو سی جی ایس آفس ہے اسی لیے بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے آپ دیکھیں جو چائنیز آرمی ہے وہ بیسیکلی وہ انفارمیشن سپرمیسی سے کہا جا رہا ہے انٹیلیجنس سپرمیسی میں آ گئی ہے، جہاں پہ ساری کی ساری اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے۔ سو اس طرح کے یہ جو سسٹم ہے وہاں پہ کمیونیکیشن بڑی جلدی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے۔ سو اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ جو پیپلز لبریشن آف آرمی ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ آٹونومی کے اندر بھی اور آٹونومس آپریشنز کے اندر بھی، جو ظاہری بات ہے امریکنز کے لیے بھی پریشانی ہے۔ اور سننے میں یہ آتا ہے کہ جو پیپلز لبریشن چائنیز یعنی کہ آرمی ہے وہ سافٹ ویئر ڈیفائنڈ کمیونیکیشن میں ہے، ٹھیک ہے جی، سو اٹ مینس کہ وہ بڑے نیکسٹ لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو پی ایل اے کے پاس جو وہ ایج کمپیوٹنگ ہے جو کہ ایک سنس 2019 سے ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس یہ کیپیبلٹیز ہیں انجینئرنگ کی، کوڈنگ کی، نینو ٹیکنالوجی کی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اس لیول پہ اٹانومی ہونا، ڈرونز کا استعمال کر پانا، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کو پھر ایسے ڈرونز کو کہا جاتا ہے اسیسنز ڈرونز، ٹھیک ہے جی۔ سو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی جنگ ہونے والی ہے، ایک ایسا ماحول بننے والا ہے جو عام آدمی کی تو سمجھ میں بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ان چیزوں میں ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آنی کہ کیا ہونا ہے۔ جو جو کہا جاتا ہے کہ جو پی ایل اے ہے وہ جتنی بھی ڈومینز آف وارفیئرز ہیں، 5-6 جو ڈومینز ہیں سب کے اندر اس کی لڑنے کی کیپیبلٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سو اب سمجھ لیں کہ وہ ٹیکٹیکل بھی لڑ سکتے ہیں، آپریشنل لیول پہ بھی ہیں اور اسٹریٹجک لیول پہ بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹیکٹیکل لیول پہ جو جسے سمجھا جاتا ہے نا لوسٹ لیول آف وار ہے، جہاں پہ بیٹل جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی، لیکن اسی طرح آپریشنل یا جسے انٹرمیڈیٹ وار کہا جاتا ہے، وہ بھی وہ لڑنے کی فل پوزیشن میں ہے، جس میں بیٹل سپیس جو ہے وہ ایک اس کے لفظ بولا جاتا ہے کوگنیٹو کنفرنٹیشن میں چلی جاتی ہے، مائنڈ گیم ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے۔ اور جو اسٹریٹجک لیول کی وار ہے اس میں پھر جو دونوں ملکوں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں وہ ایک کوگنیٹو کنفرنٹیشن کی طرف جاتے ہیں، مطلب اٹس اے ویری نیکسٹ لیول گیم ہے یار، اٹ مینز آل ریسورسز، آپ نے ہر طرح کے ریسورسز لگانے ہیں، پیسہ لگانا ہے، چیزیں کرنی ہیں۔ سو میں اس کو وین آئی سی دس
مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں آئندہ وارز کیسی ہوں گی اور کس طرح کی ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ کہا جاتا ہے کہ جو انڈین آرمی ہے وہ وہی پرانے کانسیپٹ پہ چل رہی ہے، جو یو ایس ملٹری کے لینڈ ایئر کے کانسیپٹ ہیں، آ، ان کے پاس وہ نئے کانسیپٹ نہیں ہیں۔ اور انڈین آرمی جو ہے اس کی جو ڈفرینٹ فارمیشنز ہیں، وہ جسے وہ لینڈ ایئر سی میں جہاں پہ بھی ہے وہ وہ چل تو رہی ہیں، لیکن وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جس طرح کی ماڈرن ٹیک میں چلنا چاہیے وہ اس طرح نہیں چل رہی۔ بہرحال ایک چیز ہے کہ انڈیا کے اندر جو اسٹیٹ ہے وہ اس طرف چل پڑی ہے کہ ہمیں سلولی ہمیں اپنے اٹانومی لے کے آنی ہے۔ اٹانومی کس طرح آئے گی؟ جب ویپنز آئیں گے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ سو یہ جو چیزیں چائنا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جس کو ابھی دنیا نے اس کے اوپر لاز بھی نہیں بنائے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، The world has not made even laws on those things۔ یہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر قانون بھی نہیں بنائے ہوئے کسی نے، اور وہ اس سے پہلے کہ وہ دنیا قانون بنائے انہوں نے پہلے ہی وہ چیزیں اس کے اوپر کر لی ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے ایک ریزولوشن بھی لے کے آیا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے یو این جنرل اسمبلی میں، جو کہ دنیا کے 123 ملکوں نے اسپانسر کیا تھا۔ اور یہ ظاہری بات ہے اس ریزولوشن کے اندر کہا جاتا ہے کہ امریکہ بہت سارے اور ملکوں تک پہنچ رہا ہے، پرٹیکولرلی گلوبل ساؤتھ کے، کہ تاکہ ایک نیا اے آئی انیشیٹو لے کے آیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سو انڈینز جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ واچ اینڈ ویٹ موڈ میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ جو کرٹیکل گلوبل ڈیبیٹ ہے واچ اینڈ ویٹ موڈ میں ہے، اور اینڈ دے آر ویٹنگ کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ سو اگر فار ایگزامپل یہ سمجھ لیں کہ غزہ کے اندر اسرائیلی استعمال کر رہے ہیں، یوکرین کے اندر استعمال کر رہے ہیں، تو دونوں کو امریکنز انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اب امریکن صرف یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک تو پتہ یہ چلے کہ چائنا کر کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جیک سولیون نے یہ کہا ہے کہ ہماری ملٹری ٹو ملٹری اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیول پہ کوئی ریگولر کنورسیشنز نہیں ہے، ٹاکس نہیں ہے، کوئی اس طرح کا جو سچویشن ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ سو چائنیز بھی بڑے اسمارٹ ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ جو کچھ کر رہے ہو ہمیں کون سا بتاتے ہو؟ سو وی آر ناٹ اویئر واٹ یو آر ٹاکنگ۔ آپ جو کچھ بول رہے ہو، جس انداز میں بول رہے ہو، ہمیں بھی ان چیزوں کا کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے پاکستان تو اس ساری گیم سے باہر ہے یار۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان کیپیبلٹی شو کرے، پاکستان ول شو کرے، پاکستان اپنے ریسورسز لگائے، تو پاکستان آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اٹ کین میک اٹ اسپیس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں دے ول بی ولنگ ٹو سپورٹ پاکستان ان ٹرمز آف اٹس کیپیسٹی، کیونکہ وہ چائنیز اس لیے چاہیں گے کہ یہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی جائے تاکہ سم ہاؤ اف دے ریلی بلیو، بیکاز انڈیا کہتا ہے ٹو فرنٹ وار کی بات کرتا ہے۔ انڈیا کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ٹو فرنٹ وار ہے یہ کنونشنل وار ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ کنونشنل وار نہیں ہوگی۔ سو چائنا جس انداز سے لڑنا چاہتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ ڈومین ہے۔ پاکستان اگر چاہے کوشش کرے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پاکستان جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان ایئر فورس ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوگی اس طرح کی وارز کے اندر۔ ایک بات، اور دوسرا یہ ہے کہ نیوی بھی ہوگی، آرمی بھی ہوگی۔ سو پاکستان کو اس میں بڑا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے کہ کم پیسے لگائے آپ اگر زیادہ ڈیمیج کر سکنے کی کیپیسٹی میں ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو ہیومن کیپٹل، ریسورسز، پولیٹیکل ول تو خیر نہیں، کیونکہ پولیٹیشنز کو پتہ نہیں ہے، لیکن ملٹری کو وہ ڈائریکشن بدلنی پڑے گی، اینڈ اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ یہ تھوڑا وقت تو لگتا ہے ان چیزوں کو کرنے میں، یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں وقت ضرور چاہیے۔ سو پاکستان کو، اف پاکستان از ایبل انف ٹو ڈو دس، میری نظر میں یہ کمال کی چیز ہے بھائی۔ لیکن لیٹ سی کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اب جنگ کا سٹائل بدل گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور جو انسان ہیں وہ جنگوں میں شاید چینی تو استعمال نہیں کریں گے، اور چینی استعمال بھی کریں گے ان کے پاس انسان ہی بہت زیادہ ہے۔ سو ماڈرن وار جو ہے وہ بغیر انسانوں کے لڑی جانی ہے۔
सो इट मीन्स कि ज़्यादा इंसानों पे नहीं, दिमाग पे फ़ोकस करें। इससे पहले कि अगला बंदा आपके आप लेकिन वो मेरा ख़्याल है जो गरीब ममालिक हैं, छोटे ममालिक हैं, वो स्टिल इंसानों पे फ़ोकस करेंगे। वो उस तरह फ़ोकस नहीं करते। सो लेट्स सी कि ये मॉडर्न वॉर है वो किस तरह चलती है, लेकिन इंडिया चाइना जो वॉर है दैट इज़ 100% एआई डोमेन में होनी है। उसमें दोनों मुल्क कहाँ खड़े हैं, टाइम विल टेल।